बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह की ज़ात पाक का बहुत बहुत शुक्र है जिसकी इज़्ज़त और अज़मत के सदक़े में अच्छे और नेक काम पूरे होते हैं। अस्सलाम वालेकुम। बृहन्मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग के तहत जारी वर्चुअल ट्रेनिंग सेंटर की जानिब से पेश होने वाले ई लर्निंग सेशन में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके मौलमा मैमुना शेख। तो आइए आपके तालीमी सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और शुरू करते हैं आज का हमारा सेशन। पंजम जमात के लिए माहौल का मुताला हिस्सा दुआम में आज के इस सेशन में हमारा मौजू है मुस्तकिल ज़िंदगी की इब्तिदा। पिछले सेशन में मस्कन से गांव बस्तियां इस सबक के मुताले के दौरान हमने देखा पत्थर के जदीद ज़माने में इंसान की तर्ज़ ज़िंदगी पत्थर के कदीम ज़माने और पत्थर के वुस्ता ज़माने की तर्ज़ ज़िंदगी से मुकम्मल तौर पर मुख्तलिफ थी। खेती बाड़ी की इब्तिदा पत्थर के जदीद ज़माने की तहज़ीब की खुसूसियत है। खेती बाड़ी के कामों की नौइयत की वजह से उन्हें एक ही मकाम पर रहना ज़रूरी हो गया। इस पत्थर के जदीद ज़माने के गांव बस्तियों के समाजी इत्तेहाद और तहज़ीब के मुख्तलिफ पहलुओं के बारे में हम मुस्तकिल ज़िंदगी की इब्तिदा इस सबक में मालूमात हासिल करेंगे। सबसे पहले सबक के अहम निकात पर एक नज़र डालते हैं। 8.1 मवेशी पालने और खेती बाड़ी की इब्तिदा। 8.2 ख़ास महारतें और मुख्तलिफ पेशे। 8.3 बाहमी ताउन पर मबनी ज़िंदगी। 8.4 घरों की तामीर और 8.5 गांव, रिश्तेदार और ख़ानदान। नई मालूमात हासिल करने से पहले आइए अपनी साबिक़ा मालूमात को ताज़ा कर लेते हैं। पिछले सेशन में हमने देखा कि किस तरह इंसान ने मवेशी पालना शुरू किया। नई मालूमात हासिल करने से पहले आइए अपनी साबिक़ा मालूमात को ताज़ा कर लेते हैं। पिछले सेशन में हमने देखा कि किस तरह इंसान ने मवेशी पालना शुरू किया। जानवरों की अहमियत के पेश नज़र इब्तिदाई इंसान ने मवेशी पालने की शुरुआत की। कुत्ते, बकरियां, भेड़ें, गायें, बैल और भैंसें जैसे पालतू जानवर इंसान के लिए कई तरह से फ़ायदेमंद होते हैं। इसका मुताला हम पिछले सेशन में तफसील से कर चुके हैं और आप जानते हैं कि पालतू जानवर हमारे लिए किस तरह फ़ायदेमंद होते हैं। पिछले असबाक में हमने देखा कि इंसान ने पत्थर के वुस्ता ज़माने में कुत्ते को मानूस कर लिया था। कुत्ता पहला जानदार है जो मानूस कर लिया गया था। बाज़ किस्म के जानवरों को मानूस करने के अमल के 3 ख़ास मरहले हैं। इन मरहलों के मुतालिक हम पिछले सेशन में बात कर चुके हैं। आपको याद है वो 3 मरहले कौन से हैं? सबसे पहले जंगली जानवरों को पकड़कर काबू में कर लेना। दूसरा मरहला इन जानवरों को इंसान के साथ रहने का आदी बनाना।
اور تیسرا مرحلہ ان سے دودھ، دہی اور مکھن جیسی چیزیں حاصل کرنا اور ان سے مشقت کے کام کروانا۔ تو یہ 3 مرحلے ہیں بعض قسم کے جانوروں کو مانوس کرنے کے عمل کے۔ جنگلی جانوروں کو پکڑ کر قابو میں کر لینا اتنا آسان بھی نہیں تھا۔ آپ نے دیکھا کہ بعض جانور جسامت میں کافی بڑے ہوا کرتے تھے۔ بعض قسم کے جانوروں کو مانوس کرنے کے عمل کے 3 خاص مرحلوں میں دوسرا مرحلہ ان جانوروں کو انسان کے ساتھ رہنے کا عادی بنانا۔ جنگل میں رہنے والے یہ جانور، انہیں اپنے ساتھ انسانی ماحول میں رہنے کا عادی بنانا یہ بھی ایک مشکل کام ہے۔ وہ انسانوں سے مانوس ہو جائیں، اس لیے انسان کو کافی محنت کرنی پڑتی ہے۔ مگر ایک بار جب یہ انسان کے ساتھ رہنے کے عادی ہو جائیں تو پھر یہ انسان کے دوست بن جاتے ہیں۔ تو جانوروں کو مانوس کرنے کے عمل کے مرحلوں میں تیسرا مرحلہ کون سا ہے؟ تیسرا مرحلہ ہے ان سے دودھ، دہی اور مکھن جیسی چیزیں حاصل کرنا اور ان سے مشقت کے کام کروانا۔ مشقت کے کون کون سے کام لیے جاتے تھے آپ تصویر میں دیکھ سکتے ہیں۔ کس طرح جانور انسان کے لیے کارآمد ثابت ہوئے۔ جب انسان ان مراحل میں سے تیسرے مرحلے سے گزر جاتا ہے، تیسرا مرحلہ کون سا؟ ان سے دودھ، دہی اور مکھن جیسی چیزیں حاصل کرنا اور ان سے مشقت کے کام کروانا۔ تو جب انسان جانوروں کو مانوس کرنے کے عمل کے 3 مراحل میں سے تیسرے مرحلے سے گزر جاتا ہے، یعنی تیسری منزل کو پا لیتا ہے، تو اسے مویشی پالنا کہتے ہیں۔ تو اب آپ مویشی پالنا اس اصطلاح کے معنی بخوبی سمجھ چکے ہیں۔ پالتو جانوروں میں کتا پہلا جاندار ہے جو مانوس کر لیا گیا تھا۔ شکار کے وقت انسان کتے کی مدد لیتا تھا۔ آج کے دور میں پولیس محکمے میں کتے کا استعمال کیا جاتا ہے۔ دنیا کے مختلف ممالک میں پولیس انویسٹیگیشن میں کتوں سے مدد لی جاتی ہے۔ اور اب ہم کھیتی باڑی کی ابتدا سے متعلق معلومات حاصل کریں گے۔ ملک اسرائیل اور عراق میں تقریباً 11,000 سال پہلے کی کھیتی باڑی کے ثبوت دستیاب ہوئے ہیں۔ اسرائیل اور عراق یہ 2 ممالک براعظم ایشیا میں ہیں۔ یہاں نقشے میں آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو تقریباً 11,000 سال پہلے کی کھیتی باڑی کے ثبوت ان ممالک میں دستیاب ہوئے ہیں۔ یعنی 11,000 سال پہلے وہاں کھیتی باڑی کی جاتی تھی۔ ملک عراق میں آثار قدیمہ کی کھدائی کے دوران ملنے والے یہ نقوش، دیوار پر بنائے ہوئے سنگ تراشی کے یہ نمونے، انہیں دیکھ کر پتہ چلتا ہے کہ ہزاروں سال پہلے عراق میں کھیتی باڑی کی ابتدا ہو چکی تھی۔ ذرا قریب سے دیکھنے پر ہمیں نظر آتا ہے کہ کس طرح کھیتی باڑی کے لیے اس دور میں جانوروں کا استعمال کیا جاتا تھا۔ یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں ایران شہر میں کھدائی کے دوران ملنے والا جو کا یہ دانہ،
جس سے پتہ چلتا ہے کہ کئی سال پہلے اس علاقے میں کھیتی باڑی کی ابتدا ہوئی۔ تو ملک اسرائیل اور عراق میں تقریباً 11,000 سال پہلے کی کھیتی باڑی کے ثبوت دستیاب ہوئے ہیں۔ کھیتی باڑی کرنے کی ابتدا کا صحرا عورتوں کے سر بنتا ہے، یعنی کھیتی باڑی کی شروعات عورتوں نے کی۔ چھٹے سبق میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ ابتدائی انسان اپنے کام کی ضرورت کے اعتبار سے مختلف ہتھیار استعمال کرتا تھا۔ پتھر، ہڈیاں، لکڑیاں اور دیگر چیزوں کی مدد سے انسان نے ہتھیار بنانے کا ہنر سیکھ لیا تھا اور اپنی ضرورت کے اعتبار سے وہ مختلف قسم کے ہتھیار استعمال کرتا تھا۔ یہاں تصویر میں آپ دیکھ رہے ہیں کاشتکاری کے دوران استعمال ہونے والے کچھ ہتھیار اور اوزار ہمیں دکھائی دے رہے ہیں۔ کھیتی باڑی کے لیے بھی مختلف قسم کے اوزاروں کا استعمال کیا جاتا تھا۔ نوکدار لکڑی کی مدد سے عورتیں بیج بونے کا کام کرتی ہوں گی۔ آج بھی کچھ آدیواسی جماعت کی عورتیں اسی طریقے کے مطابق بوائی کرتی ہیں۔ یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں بوائی کے لیے استعمال کی جانے والی نوکدار لکڑی اور سوراخ والا پتھر۔ اسے کس طرح استعمال کیا جاتا تھا، آئیے جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ بوائی کرنے کے لیے استعمال کی جانے والی نوکدار لکڑی کو ضرورت کے مطابق وزن لگا کر زمین کو گہرائی تک کھودنا ممکن ہوتا ہے، اس لیے ان لکڑیوں کے بیچوں بیچ سوراخ والے پتھر بٹھائے جاتے ہیں۔ یہاں تصویر میں آپ دیکھ سکتے ہیں نوکدار لکڑیوں کے بیچوں بیچ سوراخ والے پتھر بٹھائے جاتے ہیں اور ان کا استعمال بوائی کے لیے کیا جاتا ہے۔ نوکدار لکڑی کو ضرورت کے مطابق وزن لگا کر زمین کو گہرائی تک کھودنا ممکن ہوتا ہے۔ آج بھی کچھ آدیواسی جماعت کی عورتیں اسی طریقے کے مطابق بوائی کرتی ہیں۔ موجودہ دور میں کسان کاشتکاری کے لیے نئی نئی مشینوں کا استعمال کر رہے ہیں۔ مختلف قسم کی جدید ٹیکنالوجی کا استعمال کاشتکاری کے لیے کیا جا رہا ہے۔ اس سے وقت اور محنت کی بچت ہوتی ہے اور پیداوار بھی خوب ہوتی ہے۔ بوائی سے لے کر کٹائی تک نئی ٹیکنالوجی اور جدید مشینوں کا استعمال کیا جا رہا ہے۔ آب پاشی کے نئے نئے طریقے اختیار کیے جا رہے ہیں، مگر آج بھی کئی علاقوں میں روایتی طریقے سے کاشتکاری ہوتی ہے۔ خاص طور پر آدیواسی قبیلے کے جو لوگ ہیں وہ اپنے پرانے طریقوں سے ہی کاشتکاری کرتے ہیں۔ اس دور میں انسان اناج پیدا کرنے والا بن گیا تھا۔ کھیتی باڑی کی ابتدا پتھر کے جدید زمانے کی تہذیب کی خصوصیت ہے۔ ہم نے پچھلے سبق میں دیکھا کہ کھیتی کے کام کرنے کی وجہ سے لوگوں کو سال کے لمبے عرصے تک ایک ہی مقام پر رہنا پڑتا تھا۔ اس دور میں مستقل طور پر شکار کرنے کی ضرورت باقی نہیں رہی، اس وجہ سے مسلسل بھٹکنے کی ضرورت بھی نہیں رہی۔ کھیتی باڑی کے کاموں کی نوعیت کی وجہ سے انہیں ایک ہی مقام پر رہنا ضروری ہو گیا۔ جانوروں کے ذریعے کھینچے جانے والے ہلوں کے ذریعے
کھیت جوتنے سے کھیتی کی پیداوار میں اضافہ ہوا۔ طویل عرصے تک کے لیے کافی ہونے والے اناج کا انتظام کھیتی باڑی کے ذریعے ممکن ہو گیا۔ اس تصویر میں ہمیں قدیم مصر میں استعمال ہونے والا ہل دکھائی دے رہا ہے۔ یہ ہل جانوروں کے ذریعے کھینچے جاتے تھے اور ان کا استعمال کرنے سے کھیتی کی پیداوار میں اضافہ ہوا۔ کھیتی لوگوں کی گزر بسر کا اہم ذریعہ بن گئی۔ ہم پڑھ چکے ہیں کھیتی باڑی کی ابتدا پتھر کے جدید زمانے کی تہذیب کی خصوصیت ہے۔ یہاں تصویر میں آپ دائیں طرف قدیم مندر کی تصویر دیکھ رہے ہیں۔ ایسا مانا جاتا ہے کہ کھیتی کی پیداوار میں اضافے کے لیے لوگ قدرتی طاقتوں اور دیوی دیوتاؤں کی پوجا کرنے لگے۔ کھیتی کے کام، پانی کی تقسیم اور گاؤں کی حفاظت جیسی انتہائی ضروری باتوں کے انتظام کی وجہ سے کھیتی کو فوقیت دینے والا سماجی نظام وجود میں آیا۔ مویشی پالنے اور کھیتی باڑی کی ابتدا ہونے کے بعد سے انسان نے جو تکنیکی اور تہذیبی ترقی کی اس کی رفتار بہت تیز ہے۔ خاص مہارتیں اور مختلف پیشے۔ مویشی پالنے اور کھیتی باڑی کی ابتدا کے ساتھ ہی مختلف مہارتوں کی نشو و نما ہونے لگی، مختلف نئے نئے پیشے وجود میں آنے لگے۔ وہ خاص مہارتیں اور مختلف پیشے کون سے ہیں؟ آئیے انہیں جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ مویشی پالنے اور کھیتی باڑی کی ابتدا ہونے سے پہلے کے زمانے میں انسان کا زیادہ وقت غذا کی تلاش میں صرف ہوتا تھا۔ شکار، پھل، قند اور جڑیں جمع کر کے جو غذا حاصل کی جاتی تھی اسے لمبے عرصے تک ذخیرہ کر کے رکھنا ممکن نہیں تھا۔ اس لیے شکار کی تلاش میں اور پھل، قند، جڑیں جمع کرنے کے لیے مسلسل بھٹکتے رہنا ضروری تھا۔ اس طرز زندگی میں گروہ کی تمام عورتیں اور مرد محض غذا حاصل کرنے کے کام میں مسلسل مصروف رہا کرتے تھے۔ کھیتی کی وجہ سے حاصل ہونے والے استحکام کی بنا پر اناج کو طویل مدت کے لیے ذخیرہ کرنا ممکن ہو گیا۔ گوشت، مچھلی، پھل انہیں لمبے عرصے تک محفوظ نہیں رکھا جا سکتا تھا، مگر کھیتی باڑی کی وجہ سے اب اناج ملنے لگا، اور آپ جانتے ہیں اناج کو ہم لمبے عرصے تک محفوظ رکھ سکتے ہیں، اناج کا ذخیرہ کیا جا سکتا ہے۔ طویل عرصے تک کے لیے کافی ہونے والے اناج کا انتظام کھیتی باڑی کے ذریعے ممکن ہو گیا۔ اس لیے اس دور میں مستقل طور پر شکار کرنے کی ضرورت باقی نہیں رہی۔ اس وجہ سے غذا کی تلاش میں مسلسل بھٹکنے کی ضرورت بھی نہیں رہی۔ گروہ کے تمام لوگوں کی ضروریات کی تکمیل کے بعد بھی باقی بچ جائے اتنا اناج ملنے لگا۔ ضرورت کے مطابق اناج استعمال کیا جاتا اور باقی بچ جانے والے اناج کو اس طرح طویل مدت کے لیے ذخیرہ کر کے رکھا جاتا۔ اناج کو محفوظ رکھنے کے لیے اس قسم کے برتنوں کا استعمال کیا جاتا رہا تاکہ اناج طویل مدت تک محفوظ رہ سکے اور وقت ضرورت اسے استعمال میں لایا جا سکے۔
اب چونکہ غذا کی تلاش میں ایک جگہ سے دوسری جگہ بھٹکنے کی ضرورت نہیں رہی، اس لیے گروہ کے لوگوں کے پاس کافی فارغ وقت بچنے لگا۔ گروہ کے بعض عورتوں اور مردوں کو نئی باتیں دریافت کرنے اور اپنے تصور کی بنیاد پر نئی مہارتوں کی نشو و نما کرنے کا بھرپور وقت ملنے لگا۔ آج بھی جب کچھ وقت ہمارے پاس بچ جاتا ہے، روزمرہ کے کام کاج سے فارغ ہونے کے بعد تھوڑا وقت میسر آتا ہے تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ اپنے من پسند کام اس میں انجام دیں۔ ہم ہابی کلاسز جوائن کرتے ہیں، سنگنگ، پینٹنگ، کشیدہ کاری، سلائی، کڑھائی اور کوکنگ بھی۔ بالکل اسی طرح اس دور میں بھی جب انسان کو فارغ وقت میسر آیا تو اس نے نئی نئی باتیں دریافت کرنی شروع کیں، اپنے تصور کی بنیاد پر نئی نئی مہارتوں کی نشو و نما کرنے لگا۔ ایسی مہارتیں اور ہنر سیکھنے والوں کو ان کے ہنر کے مطابق کام سونپے گئے۔ اس لیے مٹی کے برتن بنانے والے، مورتی بنانے والے کاریگر تیار ہو گئے۔ مانا جاتا ہے کہ پتھر کے جدید زمانے میں مٹی کے برتن اور مٹی کی چیزیں گھریلو عورتوں نے اپنے ہاتھوں سے بنائی تھیں۔ آپ کو یاد ہوگا کھیتی باڑی کرنے کی ابتدا کا صحرا بھی خواتین کے سر بنتا ہے، اور اپنے فارغ وقت میں پتھر کے جدید زمانے میں مٹی کے برتن اور مٹی سے دیگر چیزیں گھریلو عورتیں اپنے ہاتھوں سے بنایا کرتی تھیں۔ باہمی تعاون پر مبنی زندگی کا مطالعہ انشاءاللہ ہم اگلے سیشن میں کریں گے، جس میں خرید و فروخت کے لیے تبادلے کا طریقہ اور گاؤں کی حکومت کا نظام، ان کا تفصیلی جائزہ لیں گے۔ آج کا ہمارا سیشن یہیں مکمل ہوا، انشاءاللہ اگلے سیشن میں ضرور ملیں گے۔ السلام علیکم۔